अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। बच्चों, आज हम अपना दूसरा सबक शुरू करेंगे जिसका नाम है मिर्ज़ा गालिब की अदाद व ख़साइल। मिर्ज़ा गालिब की अदाद व ख़साइल मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई सवाने उमरी यादगार गालिब से लिया गया है। और सवाने उमरी के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि सवाने उमरी जो है उससे मुराद क्या है। उससे मुराद ये है कि किसी भी शख्सियत की ज़िंदगी के मुतल्लिक मुकम्मल जुज़ियात के साथ लिखना सवाने उमरी कहलाता है। जुज़ियात मतलब किसी भी पहलू को नज़रअंदाज ना किया जाए, तो उनकी मुकम्मल हालात ज़िंदगी के बारे में बताना। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और मिर्ज़ा गालिब का काफ़ी वक्त साथ गुज़रा था और उस्ताद शागिर्द का रिश्ता था। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली मिर्ज़ा गालिब से इस्लाह लिया करते थे शायरी में, तो इसलिए उनकी सोबत में रहकर इन्होंने उनकी ज़िंदगी को बहुत करीब से उसका मुशाहिदा किया था और फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी पर किताब लिखी। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में उनका सारा तारुफ जो है आपकी किताब के सफ़ा नंबर 7 पर मौजूद है। आप इसको पढ़ लीजिएगा और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहला पैराग्राफ जो है वो उनके हालात ज़िंदगी के बारे में है कि वो कहाँ पैदा हुए और उनका ख़ानदान कब हिंदुस्तान आया, फिर इनके वालिद का इंतकाल, फिर इनके भाइयों ने इनकी परवरिश की, फिर गालिब और शिफ्ता की सोबत में इन्होंने वक्त गुजारा, फिर सर सैयद अहमद ख़ान से भी इनका ताल्लुक़ रहा और फिर इन्होंने पंजाब बुक डिपो में मुलाजमत की। यहीं वो अंग्रेज़ी अदबियात से मुतारिफ़ हुए। अंग्रेज़ी अदब से इनका तारुफ हुआ और ये अंग्रेज़ी अदबियात का तर्जमा उर्दू में किया करते थे। इन्होंने जदीद तर्ज की नज़में लिखी और उर्दू शायरी की इस्लाह का बीड़ा उठाया। इनसे पहले जिस तरह की नज़में लिखी जाती थी वो बग़ैर किसी मौजू के नज़म होती थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने मौज़ूआती नज़म निगारी की तरफ समझ उसका जो है उसकी बुनियाद रखी, तो इसलिए इनको जदीद नज़म निगारी का बानी भी कहा जाता है। 1887 में सरकारी हैदराबाद से 100 रुपया माहवार वजीफ़ा फिर इनका मुकर्रर हो गया। मुलाजमत छोड़ने के बाद इन्होंने सारी उम्र तसनीफ़ और तालीफ़ में बसर कर दी, यानी किताबें लिखते थे और मुख्तलिफ़ किताबों को उनकी तालीफ़ भी करते थे। तालीफ़ कहते हैं किताबें मुरतब करने को, यानी कि उसमें एक चीज़ एक जगह से लेना, दूसरी जगह से लेना और एक किताब की शक्ल दे देना, इसको तालीफ़ करना कहते हैं। हाली के जो उसलूब बयान की सबसे नुमायाँ खूबी है वो मद्दा निगारी है, यानी कि मकसदियत के तहत शायरी करते थे। उनकी शायरी का सबसे नुमायाँ पहलू जो है वो मकसदियत है। हाली की जो गर्ज होती थी वो अपने मज़मून को अदा करने और अपने मतालिब को वज़ाहत से पेश करने के सिवा कुछ नहीं होती थी। इनकी नसरी तहरीरों में हमें एतदाल नज़र आता है, तवाज़न नज़र आता है, यानी ना तो बहुत मुख्तसर है और ना ही बहुत ज़्यादा तवील। इन चीज़ों से इज्तनाब करते थे और इबारत को हमेशा दिलकश, सादा और मुदल्लल का मतलब होता है दलील के साथ बात करने वाली, दलील पर मबनी बात होना। इस तरह की जो तहरीरें थी वो लिखने में हाली अपनी मिसाल आप थे। हाली हर बात को संजीदगी और अक़लियत के तराजू में तोलते थे, यानी कि तख़य्युल और जज्बात से दूर रहते हुए अपने ख़यालात जो थे उनको ख़यालात को और हक़ाइक़ को यानी हकीकत को कारी तक पहुँचाते थे। हमेशा समझ लें कि ये मुदल्लल अंदाज में बात करते थे, कोई भी बात बग़ैर तहक़ीक़ के नहीं लिखते थे। तो यही वजह थी कि रशीद अहमद सदीकी, ये भी उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने हाली के नसरी असलूब को उर्दू नसर का बेहतरीन असलूब करार दिया था। हाली जो थे वो सवाने निगार भी थे, मजमून भी लिखते थे और नक्काद भी थे। नक्काद का मतलब होता है तनकीद करने वाला, तनकीद बराए इस्लाह, तनकीद बराए तखरीब नहीं होती थी। तनकीद का मतलब उर्दू अदब में ये है कि अगर आपके पास कोई किताब आती है तो आप उस पर जो राय देते हैं, तनकीदी अंदाज अख्तियार करते हैं, उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को सामने रखते हुए अपनी राय देते हैं कि इसमें किस चीज़ की कमी थी या क्या तशनगी रह गई और या क्या बहुत ज़्यादा मियारी बात की गई है। इस हवाले से उसका मियार
برقرار رکھنے کے لیے نقاد جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے تاکہ ایک اچھی چیز جو ہے وہ قاری تک پہنچ سکے۔ تو یہ اسی طرح سے مولانا الطاف حسین حالی بھی تنقید کرتے تھے اور نقاد کی حیثیت سے بھی شہرت رکھتے ہیں اردو ادب میں۔ سر سید ایک قریبی اور باعتماد ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کی مشہور کتابوں میں ہے حیات جاوید، یہ بھی سوانح عمری ہے جو انہوں نے سر سید احمد خان کی زندگی پر لکھی۔ یادگار غالب، میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ بھی مولانا الطاف حسین حالی کی زندگی کے سے متعلق ہے۔ تو یادگار غالب جو ہے وہ غالب کی زندگی پر لکھی گئی کتاب، حیات سعدی شیخ سعدی کی زندگی پر لکھی کتاب، یہ سوانح عمریہ تھی۔ پھر مقدمہ شعر و شاعری لکھا، یہ ان کی سب سے پہلی سمجھ لیں کتاب تھی، اور مد و جزر اسلام تنقید کے حوالے سے شعر و شاعری جو ہے مقدمہ شعر و شاعری یہ ان کی پہلی کتاب تھی۔ مد و جزر اسلام یہ اردو ادب میں مسدس حالی کے نام سے بھی شہرت رکھتی ہے۔ مد و جزر کا مطلب ہوتا ہے اتار چڑھاؤ۔ تو اس کتاب میں الطاف حسین حالی نے مسلمانوں کے زندگی کے اتار چڑھاؤ، ہمارے آباء و اجداد بالکل آغاز سے سمجھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مسلمانوں کے بارے میں لکھتے لکھتے، اور پھر 1857 اور 1947 اور جو 19ویں صدی کے مسلمان تھے اور 20ویں صدی کے، ان کے بارے میں بتایا کہ ہم جو غلامی کی زنجیریں پہن کر بیٹھ گئے ہیں تو ہم کس قسم کی قوم سے تعلق رکھتے تھے، ہمارے آباء و اجداد کیسے تھے، ان کے بارے میں علامہ مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے، مد و جزر اسلام یعنی اسلام کا اتار چڑھاؤ۔ تو ہم نے بھی پڑھا کہ ان کی جو اسلوب بیان تھا، جو ان کا لکھنے کا انداز تھا، اس کی سب سے نمایاں خوبی جو تھی وہ مدہ نگاری تھی۔ مطلب کہ مدہ نگاری سے مراد کیا ہے کہ مقصدیت کے تحت کسی مدعے کے تحت بات کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے یہ کتاب لکھنے کا مقصد بھی مسلمانوں کے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا کرنا تھا۔ الطاف حسین حالی کا کہنا تھا کہ شاعری ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم سوئی ہوئی قوم کو جگا سکتے ہیں اور ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، معاشرے کو سدھار سکتے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا۔ تو انہوں نے اس ہتھیار کو بخوبی استعمال کیا۔ آخر میں ان کی کتاب مسدس حالی جو ابھی ہم نے پڑھا مد و جزر اسلام کا دوسرا نام ہے، بیعت مقبول ہوئی، اور مقدمہ شعر و شاعری جو دراصل ان کے دیوان کا ایک طویل دیباچہ ہے، جدید اردو تنقید کا نقطۂ آغاز تھا۔ یہ تو ہو گیا الطاف حسین حالی کا مکمل تعارف۔ اب آتے ہیں ان کا جو لکھا ہوا ٹاپک ہے آج کا، مرزا غالب کے اعداد و خصائل۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ ہم جو غالب ہیں ان کی شخصیت اور ان کے اعداد و خصائل سے ہم واقف ہوں گے، اور ان کی خوش اخلاقی اور کشادہ پیشانی کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ بڑے لوگ کتنے خوش اخلاق اور کشادہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے تھے، یا ان کا یہ شیوا تھا۔ پھر ہم اس چیپٹر میں دیکھیں گے کہ خط کا جواب لکھنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور یہ بھی الطاف حسین حالی نے اس مضمون کے ذریعے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ کتنے وزادار اور بامروت تھے۔ وزادار کی کوئی اصولوں کو اپنانے والا جو شخص ہوتا ہے وہ وزادار ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کس قسم کے الفاظ اور تراکیب کو بھی استعمال کیا ہے اس پورے سبق میں۔ تو چلیے اب میں آپ کے سامنے ریڈنگ کرتی جاؤں گی، ساتھ ساتھ سمجھاتی بھی جاؤں گی، تو غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ مرزا غالب کے اخلاق بہت وسیع تھے، اور جو شخص ان سے ملنے جاتا تھا وہ اسے بہت اچھے طریقے یعنی کشادہ پیشانی سے ملتے تھے، اور اتنے اچھے اخلاق تھے کہ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا تھا پھر اسے ہمیشہ ان سے ملنے کا شوق رہتا تھا۔ اشتیاق کا مطلب ہے شوق رہنا۔ دوستوں کو دیکھ کر ہمیشہ بہت خوش ہو جاتے تھے۔ باغ باغ ہونا، خوش ہونا، اور یہ باغ باغ ہونا محاورہ ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے خوش ہونا۔ محاورے کی تعریف ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ محاورہ کسے کہتے ہیں، کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اپنے حقیقی معنوں کو بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو تو اسے ہم محاورہ کہتے ہیں۔ غالب
دوستوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہو جاتے تھے، یعنی ان کی خوشی میں خوش ہوتے تھے اور انہیں تکلیف میں دیکھ کر خود بھی تکلیف کا شکار ہو جاتے تھے۔ اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے، نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے، یعنی ہر مذہب اور ملت، یہی نہیں صرف مسلمان ہی ان کے دوست نہیں تھے، بلکہ اس دور میں چونکہ مسلمان اور ہندو مل کر رہتے تھے، سکھ بھی ہوتے تھے، مرہٹے بھی تھے، تو ہر قوم کا شخص جو ہے ان کا دوست ہوتا تھا۔ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے، ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، غمخواری اور یگانگت ٹپکی پڑتی ہے، یعنی کہ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو، تو اگر ہم ان پر غور کریں تو ان کا ایک ایک حرف سے مہر و محبت یعنی محبت، اور غمخواری دوسروں کا غم بانٹنا، اور یگانگت یعنی اتحاد کی جو کیفیات ہیں وہ نظر آتی ہیں، اور ہر خط کا جواب لکھنا یہ اپنے اوپر فرض عین یعنی پہلا فرض سمجھتے تھے، ضروری فرض سمجھتے تھے کہ انہوں نے یہ خط کا جواب ضرور دینا ہے۔ ان کا جو بہت سا وقت تھا وہ دوستوں کو خط لکھنے میں گزرتا تھا۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے۔ اس دور میں خط لکھے جاتے تھے۔ آج کل کے دور میں تو ہمارے لیے بہت سہولت ہے کہ فون ہے ہمارے پاس، اور ہم ہر ایک سے جو ہے وہ آواز کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت خط کو عادی ملاقات کہا جاتا تھا۔ خط تو ویسے بھی عادی ملاقات ہے۔ عادی ملاقات سے یہ مراد ہے کہ آپ نے کسی کو خط لکھا اور آپ نے اپنے اس میں جذبات اور احساسات کا ذکر کر کے بھیج دیا، تو یہ عادی بات تو ہوگی کہ آپ کے احساسات اور جذبات تو دوسرے تک پہنچ گئے۔ اور پوری ملاقات اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان بالمشافہ یا آمنے سامنے دوسرے سے ملتا ہے۔ اس لیے اس وقت جو ہے دوستوں کے جو خط آتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ دوست کا خط نہیں آیا بلکہ وہ خود آ گیا ہے، تو اس کو اپنی ملاقات کا حصہ سمجھتے تھے، تو اس لیے وہ ان کا جواب لکھنے سے کبھی باز نہ آتے تھے، کبھی نہ رکتے تھے۔ وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے، کہ تنگ نہیں ہوتے تھے، بلکہ خوش دلی سے ان کی فرمائشوں کو پورا کرتے تھے۔ غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے پاس خالص اور مخلص دوست کرتے تھے، اور وہ ان کی تکمیل کرتے تھے۔ تکمیل کرنا، مکمل کرنا۔ لوگ ان کو اکثر بیرنگ خط بھیجتے تھے۔ بیرنگ کا مطلب ہوتا ہے ایسا خط جس پر ٹکٹ نہیں لگا ہوتا، اور اگر آپ کسی کو بغیر ٹکٹ کے خط بھیجیں گے تو جو خط ریسیو کرتا ہے وہ ٹکٹ کے پیسے دے گا، تو پھر جو ہے وہ خط ریسیو کر سکتا ہے۔ تو لیکن غالب کو بھی دوست ایسے خط بھیجتے تھے جو بیرنگ ہوتے تھے، لیکن ان کو کبھی برا نہیں لگتا تھا۔ ہاں، اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تھا تو سخت شکایت کرتے تھے، انہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ دوستوں پر کسی قسم کا بوجھ ہے۔ مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غائب تھا۔ مروت اور لحاظ یعنی پاسداری کرنا، دوسروں کا خیال رکھنا، اس طرح کے جو جذبات تھے وہ مرزا غالب کی طبیعت میں بہت زیادہ ملتے تھے، باوجود یہ کہ آخری عمر یعنی بڑھاپے میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے۔ گھبرانے کیوں لگے تھے کہ انہیں نہ تو ہاتھ ان کے کام کرتے تھے، اور نہ ہی انہیں جو ہے آنکھ سے اچھی طرح نظر آتا تھا، اس لیے وہ گھبراتے تھے کہ کچھ غلط نہ لکھ دیں۔ لیکن پھر بھی کسی دوست کی جو قصیدہ، غزل یا نظم جو بھی وہ بھیجتے تھے اصلاح کے لیے، اس کو بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے۔ اچھا جی، اگلا پیرا دیکھیں۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی، آمدنی قلیل ہونا، آمدنی کم ہونا، مگر حوصلہ فراق تھا، لیکن وہ کم آمدنی سے کبھی گھبرائے نہیں تھے، اور ان کے دروازے سے خالی ہاتھ کوئی بھی جو سائل ہوتا تھا، سوال کرنے والا، کم ہی واپس جاتا تھا، اور ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مرد عورت پڑے رہتے تھے۔ مطلب انہیں امید ہوتی تھی کہ اس در سے وہ لوگ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، اس لیے جو ہے مرزا غالب کے دروازے کے سامنے ایسے لوگوں کا رش رہتا تھا۔ غدر کے بعد ان کی آمدنی، غدر جنگ کو کہا جا رہا ہے جو 1857 کی جنگ آزادی تھی، اسے غدر بھی کہا جاتا ہے۔ غدر کا مطلب ہے بغاوت، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ جنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی۔ کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہیں تھا، ظاہر ہے اکیلے تھے تو
اس لیے ان کا جو ہے اتنا لمبا چوڑا کوئی خرچ نہ تھا، تو وہ غریبوں اور محتاجوں کی جو مدد تھے وہ اپنی بساط اپنی طاقت سے بہت زیادہ کرتے تھے، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے، یعنی کہ زیادہ اپنی بساط سے زیادہ دوسروں کے کام آ جاتے تھے اور بعض اوقات اپنے حالات خراب ہو جاتے تھے، لیکن وہ پھر بھی صبر کرتے تھے۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے، گردش روزگار سے مراد ہوتی ہے زمانے کے ستائے ہوئے لوگ، یعنی کہ جن کے حالات خراب ہو جائیں، ان کے ساتھ نہایت اچھے طریقے سے پیش آتے، اور دلی کے عمائد معززین میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے، اور 1857 کے بعد ان کی حالت بہت خراب ہو گئی، سکیم کا مطلب ہے خراب ہو گئی۔ ایک روز چھینٹ کا فرغل پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے۔ مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ وار وغیرہ جوگوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ حقیر کا مطلب ہوتا ہے کم تر کپڑا، تو یعنی کہ اچھے خاصے وہ پہلے مالدار تھے اور اچھا لباس زیب زن کرتے تھے، لیکن جب ان سے ملنے آئی، جب ان کے حالات خراب ہو گئے، تو مرزا صاحب نے انہیں بہت ہی حقیر کپڑے میں دیکھا۔ چھینٹ ایک حقیر سا کپڑا ہوتا ہے، تو اس کا فرغل کہتے ہیں ایک لمبا سا چوغا ٹائپ، تو ان کا جو اس کا فرغل ان کے بدن پر دیکھا تو مرزا غالب بڑا ان کا دل بھر آیا۔ اب یہاں دیکھیے کہ مرزا غالب کے اعداد و خصائل ہم پڑھ رہے ہیں، تو اعداد کا مطلب عادتیں ان کی، اور خصائل خصلت، وہ بھی عادات کو ہی کہتے ہیں، اس کی جمع ہے۔ تو انہوں نے ان کے دیکھیں کتنے خوبصورت اخلاق تھے، کتنی خوبصورت عادات تھی کہ کبھی اپنی کسی بات سے اپنے کسی دوست کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ آپ اس واقعے میں دیکھیے گا کہ انہوں نے کتنی خوبصورتی سے، کتنی وفاداری سے اور کتنے اچھے انداز سے ان کا دل بھی رکھ لیا اور ان کے کام بھی آگے کیسے آئے دیکھیے۔ ان سے پوچھا یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وجہ بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو آپ نے کپڑا لیا ہے یہ کہاں سے لیا ہے، مجھے اس کی وجہ، اس کی حالت یعنی دیکھنے میں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، تو آپ مجھے بھی فرغل کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں۔ انہوں نے کہا یہ فرغل آج ہی بن کر آیا، میں اسی وقت اس کو پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے۔ مرزا نے کہا جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، مگر جاڑا شدت سے پڑا، آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوغا اتار کر انہیں پہنایا، اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوغا ان کی نظر کر دیا، انہیں تحفے میں دے دیا۔ ان کا دل بھی رہ گیا، اور مرزا غالب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کا دل دکھائے بغیر، انہیں کسی بات کا احساس دلائے بغیر انہوں نے چوغا ان سے تبدیل کر لیا۔ یہ ہے ان کے عادات کی خوبصورتی۔ اگلے پیراگراف میں ہم دیکھیں گے مرزا غالب کی ظرافت کی بات ہے۔ ظرافت سے مراد مزاح نگاری، مزاح کیا تھا ان کی، اس سے مزاح کیسی تھی یہ دیکھتے ہیں۔ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ آپ کو بجائے حیوان ناطق بولنے والا حیوان کے بجائے حیوان ظریف مزاحیہ ظرافت والا حیوان کہا جائے تو بجا ہے۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے، بادشاہ نے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ اب ایک نہیں رکھا ضمنی بات ہے، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک روزہ نہیں رکھا، اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک بھی نہ رکھا ہو۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر آئے، اور ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کو لینے کے لیے کھڑے تھے۔ مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا: آب چشمہ حیوان درون تارکیست۔ یہ فارسی کا جملہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آب حیات اندھیرے میں ہے، کیونکہ آب حیات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسا پانی جو آپ کو زندگی بخشے۔ تو وہ جب ان کے گھر داخل ہوئے تھے تو ان کے مکان کے آگے ایک چھتا تھا۔ چھتا کہتے ہیں جیسے شیڈ سے نہیں ہوتے گھروں کے آگے، تو وہ بہت تاریک تھا، اندھیرے میں تھا، تو جسے دیکھ کر ان کے زبان سے یہ جملہ پھسلا کہ آب حیات تو اندھیرے میں ہے، کہ دوسروں کو زندگی بخشنے والا خود اندھیرے میں ہے۔ جب دیوان خانے میں پہنچے تو ان کے دالان میں باسبب مشرق رویا ہونے کے دھوپ بھری ہوئی تھی۔ دیوان خانہ جو ڈرائنگ روم تھا وہاں پہنچے تو دالان کہتے ہیں صحن ان کا، چونکہ مشرق کی جانب اس کا رخ تھا
تو وہاں پر دھوپ صحیح سورج کی آ رہی تھی، تو مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا، این خانہ ہما آفتاب است، یہ گھر تو سارے کا سارا سورج ہے، سارا کا سارا روشنی پھیلانے والا ہے۔ ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے، یہ بھی شاعر تھے اور میر تقی میر بھی شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صحبت کا مطلب یہاں ایک محفل ہے، ایک محفل میں کیا تھا کہ مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے، انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی، مرزا سودا بھی شاعر تھے۔ ترجیح دینا فوقیت دینا، مرزا نے کہا میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں، مطلب میری کا مطلب یہاں قابل، میں تو تم کو قابل سمجھتا تھا مگر مجھے معلوم ہوا کہ آپ سودائی دیوانے ہیں، یعنی سودا کے چاہنے والے ہیں تو دیوانے ہیں۔ انہوں نے میری اور سودائی کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیسے انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں انہیں طنز بھی کر دیا اور مزاح بھی پیدا کر لیا۔ باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا مگر خودداری اور حفظ وضع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے، یعنی جو انہوں نے اپنا انداز رکھا ہوا تھا حفظ وضع کی حفاظت کرنا، یعنی کہ وضع جو اصول کو اپنانے والا شخص ہوتا ہے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت اصول پسند ہوتے ہیں تو وہ وضعدار ہوتے ہیں، تو وہ اپنے اصولوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے، تو اسی طرح سے مرزا صاحب بھی تھے، تو یہ اپنی خودداری اور حفظ وضع کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، بے شک آمدنی کم تھی لیکن اپنا رکھ رکھاؤ جو ہے وہ بالکل صحیح رکھتے تھے اور کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے کہ ان کے حالات کیسے ہیں۔ شہر کے امیر اور عمائد سے برابر کی ملاقات تھی، ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے کہ جن کے اگر حالات خراب ہوں تو وہ پھر ایسے دوست جو امیر ہوتے ہیں یا ایسی محفلوں میں جانے سے پھر وہ گریز کرتے ہیں کہ جہاں ان کے لیے ان کی حالات کی خرابی یا برے حالات کا جو ہے ان لوگوں کو پتہ چلے یا کوئی شرمندگی کا وہ باعث بنے ان کے لیے، تو ایسی جگہوں پہ جانے سے لوگ بچتے ہیں۔ لیکن جو مرزا غالب تھے چونکہ یہ بہت وفادار تھے اور انہوں نے اپنے حالات کو کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا، اور جو امراء ہوتے تھے امیر ہوتے تھے اور جو معززین تھے ان سے ان کی برابر ملاقات رہتی تھی، کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے۔ یہ دونوں سواریوں کے نام ہیں، اس وقت اس طرح کی سواریوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ کبھی آپ نے کوئی پرانا ڈرامہ بھی دیکھا ہو تو اس میں ایک پالکی سی منگوائی جاتی ہے، پالکی ایک ڈولی نما سی سواری ہے سمجھ لیں، تو اس میں جو ہے بیٹھ کے لوگ یہاں سے وہاں جاتے تھے۔ عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے تھے، یعنی معززین شہر جو شہر کے عزت دار لوگ ہوتے تھے جو ان کے مکان پر آتے تھے یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے تھے، جو ان سے ملنے آتا تھا یہ بھی ان سے ضرور ملنے جاتے تھے۔ پھر اسی طرح سے ایک روز کیا ہوا کہ یہ نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے اور میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا، میں بھی سے مراد مولانا الطاف حسین علی۔ نواب صاحب نے کہا آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے یا کہیں اور بھی جانا تھا، یعنی آپ گھر سے سیدھے یہیں آئے یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ مرزا صاحب نے کہا مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، اول وہاں گیا تھا وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ اب آنا دینا، آنا جو ہے وہ روپے پیسے کو بھی کہتے ہیں کہ مجھے 1 روپیہ دینا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے کسی کے گھر آنا تھا یا جانا تھا، جو آنا اس وقت اس طرح کا استعمال کرتے تھے لفظ زمینی بات کی ہے، تو پہلے وہاں گیا اور وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ چرٹ جو ہے یہ بھی سواری کا نام ہے، اور فضل اللہ جو تھے یہ ان کے دوست تھے، تو یہ جو ہے اس سواری پر سوار ہو کر مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ مرزا کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک رکا دیوان جی کو لکھا، مضمون یہ تھا کہ آج مجھ کو اس قدر شرمندگی ہوئی کہ شرم کے مارے میں زمین میں گڑا جاتا ہوں۔ ندامت کا مطلب ہوتا ہے شرمندگی، اس سے زیادہ اور کیا نالائکی ہو سکتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنے خوبصورت انداز سے انہوں نے اپنی بات بھی کی اور جو ہے دوست کو بھی شرمندہ ہونے سے بچا لیا، کہ اس سے زیادہ کیا نالائکی ہو سکتی ہے، کہ میرے اندر اس سے زیادہ کیا کمی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزرے اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں، کہ میں ہی نالائق ہوں۔ مطلب کہ انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ آپ یہاں سے گزرے اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں، یعنی آپ مجھ سے ملے بغیر ہی چلے گئے،
جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا سے ملنے آئے۔ فواقہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا۔ فواقہ کہتے ہیں پھل کو۔ پھلوں میں آم انہیں بہت زیادہ پسندیدہ تھا اور آموں کی فصل میں تو مرزا صاحب بالکل دیوانے ہو جاتے تھے۔ ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے بہت عمدہ عمدہ آم بیچتے تھے اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے بھی منگواتے تھے، تقاضا کر کے منگواتے تھے۔ آم کے بارے میں جو ہے یہ بہت سمجھ لیں کہ حساس تھے اور یہ اس کو کسی صورت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ ظفر کی بات ہے، یہ آخری مغلیہ دور کا جو بادشاہ تھا۔ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی، مصاحب کہتے ہیں ساتھیوں کے ساتھ، مرزا بھی تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ یہ باغوں کے نام ہے، وہاں پر بادشاہ اس وقت اپنے باغوں میں ٹہلا کرتے تھے۔ ٹہلنا چہل قدمی کرنا۔ آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لد رہے تھے۔ یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ یعنی یہاں ان باغات میں جو آم لگے ہوئے تھے، یہ آم جو ہے صرف اور صرف بادشاہوں کے لیے تھے یا سلاطین، سلطان کی جمع، یا بیگمات کے سوا کسی کو نہیں مل سکتا تھا۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے، چونکہ آم پسند جو بہت تھے تو اس لیے منہ میں پانی بھر رہا تھا کہ کسی طرح ان کو یہ آم مل جائیں۔ تو بادشاہ نے انہیں اس طرح سے دیکھتے ہوئے انہیں پکڑ لیا اور پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام لکھا ہوا ہے، نام بھی لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ مسکرائے ان کی اس بات پر اور انہوں نے کیا کیا کہ اسی روز جس دن یہ بات ہوئی، اسی روز ایک بینگی عمدہ آموں کی، بینگی کا مطلب ہوتا ہے ایک عدد ٹوکری سمجھ لیں، تو وہ جو ہے انہوں نے مرزا کے گھر بھجوائی۔ مرزا کی نیت کبھی بھی آموں سے سیر نہیں ہوتی تھی، سیر ہونا بھرنا، کسی چیز سے نیت کا بھر جانا۔ اہل شہر توفتاً بیچتے تھے، خود بازار سے منگواتے تھے، باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات کیا آتا تھا۔ سوغات کہتے ہیں تحفے کے طور پہ بھی آتا تھا، مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم نقل کرنے والے کو کہتے ہیں ناقل، کہ کسی نے کوئی بات نقل کر کے لکھی ہوئے، کسی نے کہتے سناؤ، کہ ایک صحبت میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے اور آم کی نسبت کہ آم کے حوالے سے ہر شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ مرزا نے کہا، بھئی میرے نزدیک تو آم میں صرف دو باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ سب حاضرین کہ جو محفل میں موجود لوگ تھے، سب یہ سن کر ہنس پڑے۔ تو بچوں یہاں ہمارا جو ہے چیپٹر کمپلیٹ ہوا اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنی طرف سے میں نے پوری وضاحت کرنے کی مکمل ایک کوشش کی ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کو یہ چیپٹر جو ہے یہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو آئیے آپ سوال جواب دیکھتے ہیں۔ میں سوالوں کے جواب بولوں گی، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ میں اب اس کا جواب بول رہی ہوں، آپ لکھ لیں یا بعد میں بھی سن کے لکھ سکتے ہیں، جس طرح سے بھی دیکھ لیں۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ یہ ان کے اخلاق کے بارے میں ہم نے بتایا۔ سوال نمبر 2، دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت کیا ہوتی تھی؟ اچھا جی، اس کو دیکھیں، مرزا غالب دوستوں کو دیکھ کر باغ ہو جاتے تھے اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے۔ یہ ابھی ہم نے جو پہلا چیپٹر کے شروع میں ہی پڑھا تھا، وہیں سے اس کا جواب ہے۔ خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے، اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے۔ یہاں تک اس کا جواب بنے گا۔ مرزا غالب کو کہاں سے خط آتے تھے؟ پہلے ہی پیراگراف میں اس کا جواب ہے۔ مرزا غالب کو خط ہندوستان کے ہر حصے سے آتے تھے اور
جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، غمخواری اور یگانگت جو ہے وہ ٹپکی پڑتی تھی، اور ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمہ فرض عین سمجھتے تھے۔ یہاں تک بس کر لیں۔ اکثر لوگ غالب کو کس طرح کے خط بھیجتے تھے، یہ بھی پہلے پیراگراف کی سب سے لاسٹ والی لائن، کہ اکثر لوگ غالب کو بے رنگ، اچھا یہ بے رنگ ہے، بے رنگ نہیں لکھنا آپ نے، اسی طرح سے اس کو لکھیں گے، بے رنگ لکھیں گے تو سارے نمبر کٹ جائیں گے، بے رنگ ہے، مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے تھے۔ یہاں تک اس کا آنسر ہو جائے گا۔ یہ پیج نمبر 8 پہ یہ پہلا پیراگراف ہے، اس کی لاسٹ لائن میں دیکھیے، سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک بہت اچھا تھا۔ ان کے دروازے سے، یہ جو پیج نمبر، جو صفحہ نمبر 8 ہے، اس کا دیکھیں کتنا پیراگراف، 1 2 تیسرا پیراگراف دیکھیے، یہ جو ہے نا، اگرچہ مرزائی کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراخ تھا، اس میں سے ہم لیں گے اس کا آنسر کہ سائلوں کے ساتھ، سوال میں سے جواب بنائیں کہ سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک بہت اچھا تھا۔ سائل ان کے دروازے سے خالیات بہت کم جاتا تھا۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مرد عورت پڑے رہتے تھے۔ یہاں تک لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے پھر یہاں سے پڑے رہتے تھے۔ غالب غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے۔ یہ جملہ لکھیں گے، بیچ میں سے وہ ساری لائنیں کاٹ دیں۔ اپاہج پڑے رہتے تھے، اس کے بعد یہاں سے جو لکھا ہوا ہے نا، وہ غریبوں اور محتاجوں کی، یہاں لکھیے غالب غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے۔ یہاں تک آنسر آ جائے گا اس کا۔ آگے دیکھیے کہ دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا۔ ہم اس کو تھوڑا سا جملے مختلف جگہوں سے اٹھا کر اس کو بنائیں گے۔ پہلا جملہ لکھیے کہ مرزا غالب کا دوستوں کے ساتھ سلوک بہت اچھا تھا، اور پھر پیج نمبر 8 میں پہلا پیراگراف ہی، وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے، اور غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے پاس خالص اور مخلص دوست کرتے تھے اور وہ ان کی تکمیل کرتے تھے۔ اور پھر ایک یہ، مرزا اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے۔ یہ ایک جملہ صفحہ نمبر 8 کا جو لاسٹ پیراگراف ہے اس کی فرسٹ لائن میں ہے، یہ بھی آپ اس میں شامل کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا یہاں تک۔ اگلا ہے سوال، مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی صفحہ نمبر 9 پہ دیکھیے، سیکنڈ پیراگراف ہے، بلکہ ہاں فرسٹ پیراگراف بنے گا اس پہ، فرسٹ پیراگراف۔ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ یہ والا جو اس کو ہم سیٹ کریں گے، مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی ظرافت تھی۔ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ سمجھ آ گیا یہ جواب؟ اگلا سوال دیکھیے، مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا؟ پھلوں میں مرزا غالب کو آم بہت مرغوب تھا۔ آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ عمدہ آم بیچتے تھے، اور وہ خود بھی اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے۔ یہاں تک یہ لکھیں گے صفحہ نمبر 10 پہ، جو یہ پہلا پیراگراف ہے، اس کی دیکھیں لائن، پہلی لائن کے پھلوں میں مرزا غالب کو آم بہت مرغوب تھا یا پسند تھا۔ آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ عمدہ آم بیچتے تھے، اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے۔ یہاں تک یہاں سے لکھیں گے۔ پھر نیچے والا پیراگراف دیکھیے کہ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی، اس سے آگے آپ یہ لکھیں گے، اہل شہر توفتاً بیچتے تھے، خود بازار سے منگواتے تھے، باہر سے
دور دور سے عام بطور سوغات کے آتا تھا مگر حضرت کا جی نہیں بڑھتا تھا۔ یہاں تک ٹھیک ہو گیا۔ اب لاسٹ کے دونوں کوشچنز کو آپ ملا کے ایک ہی بنا لیں، ایک سوال بنائیں کہ سبق مرزا غالب کی عادات و خصائل کس کتاب سے لیا گیا اور اس کے مصنف کون ہے، اس طرح سے۔ تو ہم اس کو ملا کے اس کا آنسر بناتے ہیں۔ مرزا غالب کی عادات و خصائل کتاب یادگار غالب سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ اب مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں ہم ان کے انٹروڈکشن سے تھوڑا سا لکھ دیں گے۔ پیج نمبر 7 پہ دیکھیے، ان کے اسلوب میں سے کچھ لے لیتے ہیں، کچھ آخر سے لے لیتے ہیں۔ یہ پہلے لکھ لیں کہ وہ سوانح نگار، مضمون نگار اور نقاد ہیں۔ ایک جملہ ہم یہ شامل کریں گے، حالی کے اسلوب بیان کی سب سے نمایاں خوبی مدح نگاری ہے۔ پھر یہ یہاں سے سوال نمبر 7 کا جو دوسرا پیراگراف ہے، صفحہ نمبر 7 پہ، سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح سے ہم ملا کر اس کا آنسر بنائیں گے۔ نمایاں خوبی مدح نگاری اور ان کی نثری تحریروں میں اعتدال، توازن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ بیجا اختصار اور بیجا طوالت سے اجتناب کرتے ہوئے عبارت کو دلکش، سادہ اور مدلل بنانے میں حالی اپنی مثال آپ ہیں۔ میں دوبارہ بولتی ہوں، اس کو کمپائل کیا ہوا سن لیں۔ سبق مرزا غالب کی عادات و خصائل کتاب یادگار غالب سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ وہ سوانح نگار، مضمون نگار اور نقاد ہیں۔ حالی کے اسلوب بیان کی سب سے نمایاں خوبی مدح نگاری ہے۔ ان کی نثری تحریروں میں اعتدال، توازن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور بیجا اختصار اور بیجا طوالت سے اجتناب کرتے ہوئے عبارت کو دلکش، سادہ اور مدلل بنانے میں حالی اپنی مثال آپ ہیں۔ یہاں جی آپ کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا کوشچن آنسر کے حوالے سے۔ اگلا دیکھتے ہیں اگلے پیج پہ کیا ہے۔ سوال نمبر 2 آپ خود کریں گے، الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ سوال نمبر 3 اور 4 بھی آپ خود مکمل کریں گے اور اس کا امیج لے کر بھیجیں گے۔ اچھا جی، سوال نمبر 7، 5، 6 اور 7 کو چھوڑ دیں اور لاسٹ میں دیکھیے کہ مختلف انداز بیان میں امتیاز کرنا، یہ آپ کا گرامر ورک ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انداز بیان میں امتیاز کرنے سے مراد ہوتی ہے فرق کرنا ہے۔ تو یہ لکھے وہ اردو زبان میں ہی ہے، لیکن ان کا جو لہجہ ہے، جو اسلوب ہے، جو لفظوں کا انتخاب ہوگا، وہ ان کو ایک دوسرے سے مختلف جملہ بناتا ہے۔ ابھی ہم پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، ہے تو اردو زبان میں ہی لیکن ان کا اسلوب اور ساری چیزیں مختلف ہیں۔ جملے دیکھیے، پاکستان کو 2000 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے۔ چٹھی نمبر 215 کے تحت علی کی خدمات محکمہ تعلیم کے سپرد کی جاتی ہیں۔ قرار دیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں تعزیرات پاکستان دفعہ فلاں کے تحت فلاں جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اس کا دماغ اور سافٹ ویئر اس کا ذہن ہے۔ اگر تیرا قول صادق ہے تو شہد فائق ہے ورنہ تھوک دینے کے لائق ہے۔ اب آپ غور کریں کہ یہ 5 جملے ہیں تو اردو زبان میں لکھے ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا جو لہجہ ہے، جو تیور ہے، جو اسلوب ہے، جو لفظوں کا انتخاب ہے، اس کے حوالے سے یہ مختلف ہیں۔ اور اختلاف کا سبب ایک طرف وہ بات یا مفہوم ہے جسے اظہار میں لانا مقصود ہے، یعنی کہ ہم نے کس طرح سے قاری تک جو ہے یا سامعین سننے والوں تک اپنی بات پہنچانا مقصود ہے۔ تو ان سارے پیراؤں کے اظہار کا ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیے پہلا جملہ ہے، یہ خبریہ جملہ ہے، کسی اخبار کی خبر ہے۔ پاکستان کو 2000 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے، یہ ایک جو ہے اخبار کی خبر ہے، اس لیے اسے ہم کہیں گے صحافتی زبان، صحافت کی زبان، ٹھیک ہے۔ اور اخبار کے قارئین میں کیونکہ ہر طرح کے اور ہر ذہنی سطح کے لوگ ہوتے ہیں تو ہم ان کے لیے جو ہے سادہ انداز بیان اختیار کرتے ہیں تاکہ ہر ایک جو ہے اس خبر کو سمجھ سکے۔ پھر دوسرا جملہ دیکھیں، دفتری زبان کا ہے۔ دفتری زبان کی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں جنہیں دفتر سے متعلق لوگ ہی سمجھتے ہیں۔ یہ ہمیں یہ زبان مشکل سے اس لیے سمجھ آتی ہے کہ ہمارا اس سے اتنا تعلق نہیں ہوتا،
عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر سرکاری ادارے سے آپ کو کوئی لیٹر آتا ہے تو اس کے اوپر ریفرنس نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے، لیٹر نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے، تو جس طرح سے ڈائری نمبر ہوتا ہے، تو یہ ساری اصطلاحات جو ہیں یہ دفتروں میں استعمال ہوتی ہیں، اور دفتر سے متعلق جو لوگ ہیں وہ اس زبان کو سمجھتے ہیں۔ تیسرا جملہ ہے یہ قانونی اور عدالتی زبان کا ہے۔ قانون اور عدالت کی مخصوص زبان ہوتی ہے، اور اس کے لیے مخصوص لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں، اور جن کے جو مفہوم ہوتے ہیں اور جو مطالب ہوتے ہیں وہ طے شدہ ہوتے ہیں۔ مطلب کہ دفعات لگائی جاتی ہیں نا، جیسے کسی نے اگر قتل کا جرم کیا ہے تو اس کے لیے کون سی دفعہ ہے، کسی نے چوری کا جرم کیا تو اس کے لیے کون سی دفعہ ہے۔ تو جب سزا دی جاتی ہے تو اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس دفعہ کے تحت آپ کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کے بعد جو ہے چوتھا جملہ ہے وہ ٹیکنیکل ہے، یعنی تکنیکی زبان اس کو کہتے ہیں۔ ہر شعبہ علم کی خاص زبان ہوتی ہے نا، جیسے اگر آپ جیسے طب کو لے لیں، انجینئرنگ ہے، کامرس ہے، آپ سائنس سبجیکٹس پڑھتے ہیں، بہت آسان سمجھا دوں، سائنس سبجیکٹس پڑھتے ہیں ایک طرف، اور ایک طرف آپ اردو پڑھ رہے ہیں، اسلامیات پڑھ رہے ہیں، تو ان سب کا اسلوب اپنا ہے۔ سائنس کے سبجیکٹس کا بھی اسلوب اپنا اپنا ہے۔ فزکس کو آپ کیمسٹری کی طرح نہیں پڑھ سکتے، کیمسٹری کی اپنی ٹرمز ہیں، فزکس کی اپنی ہیں، بایو کی اپنی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی طرح سے میتھس کی اپنی ہے۔ تو ہر جو ہوتا ہے نا، ہر شعبہ اس کی جدا جدا زبان ہے، اور ہر ایک کی جو ہے الگ الگ اصطلاحات ہیں، جنہیں متعلقہ شعبہ علم کے اساتذہ ہی جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، یا اس شعبے سے جو تعلق رکھنے والے طلبہ ہوتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی جو ڈاکٹری پڑھنے والا ہوتا ہے وہ انجینئر کی چیزوں کو، انجینئرنگ کو نہیں سمجھ سکتا، اور جو انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ جو ہے ڈاکٹر کے یا طب کے شعبے کو نہیں سمجھ سکے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے ٹیکنیکل زبانیں ہوتی ہیں، تکنیکی زبانیں۔ اور سب سے آخری جملہ جو تمام جملوں سے بالکل ہی مختلف ہے، اور جملوں کے مفہوم میں قطعیت اور کامل وضاحت ہے، باقی جو جملے ہیں ان میں ایک عدمی بات کی گئی ہے، لیکن جو آخری جملہ ہے اس میں کچھ شک ہے۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ باقی جملوں میں ایک قسم کا سپاٹ پن ہے، سیدھا خشک سا ہے، روکھا پن ہے، لیکن آخری جملے میں ایک طرح سے حسن ملتا ہے۔ پہلے چاروں جملوں میں دیکھیے کہ براہ راست بات بیان کی گئی ہے، مگر آخری جملے میں اظہار بالواسطہ ہے۔ جملے میں ابہام کا مطلب ہوتا ہے واضح بات نہ ہونا، ٹھیک ہے، مکمل بات آپ کو سمجھنا ہے، اور حسن بالواسطہ اظہار ہی سے پیدا ہوتا ہے، لہذا ادبی پیرایا بیان میں ابہام اور حسن ہوتا ہے، یہ ادبی جملہ ہے، اس لیے کہ ادبی اظہار میں خیال اور جذبہ دونوں ہوتے ہیں، مگر صحافتی، دفتری، قانونی اور تکنیکی زبان میں صرف خیال اور معلومات ہوتی ہیں۔ اس لیے جو ہے ادب میں جو ہے کیا ہے، جذبہ بھی ہوتا ہے اور خیالات بھی ہوتے ہیں، احساسات بھی ہوتے ہیں، مگر باقی ساری زبانوں میں کیا ہے، صرف خیال اور معلومات ہوتی ہیں۔ تو یہ تھا تمام جو مختلف انداز بیان تھا ان میں فرق۔ تو یہ آپ کو آ سکتا ہے پیپر میں کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ صحافتی زبان کون سی ہوتی ہے، یا ادبی پیرایا اظہار کیا ہے، یا اسی طرح سے جو ہے تکنیکی زبان کیا ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ جو مختلف زبانوں کا اظہار ہے، آپ اس کو کیا کریں، اس کو یاد کر لیں، ان کی تعریفوں کو یاد کریں، ان کی ڈیفینیشنز کو آپ یاد کر لیں، تاکہ آپ کو جو ہے مشکل نہ پیش آئے۔ سمجھ آئے گی؟ یہاں یہ جو آپ کا چیپٹر ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آپ اس کا ہوم ورک کر کے پھر آپ مجھے بھیج دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔